सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना वायरस जंगल में लगी आग की तरह मुल्क में फैल रहा है। दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक इस वबा का शिकार हो चुके हैं। अच्छा, जिन ममालिक से आप ज़रा सोचिए दुनिया इमदाद लेती है, आज उन ममालिक को अपनी फ़िक्र लाहक हो चुकी है। अब ऐसे में उन ममालिक का क्या बनेगा जो कर्ज़े लेते हैं या इमदाद लेते हैं? जब कर्ज़े देने वाले परेशान हैं तो फिर कर्ज़े लेने वाले सोचिए ज़रा, उन मुल्कों में हमारा मुल्क भी शामिल है। यह हकीकत है। कोरोना वायरस से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत की कोशिशें बहुत तेज़ी से जारी हैं, लेकिन इसमें आवाम की जानिब से वेरी सॉरी टू से अदम ताउन देखा जा रहा है कि आवाम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है अपनी ज़िम्मेदारी को, या फिर सिचुएशन को नहीं समझ रही है कि सिचुएशन इस टाइम पे कैसी है। अब दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी अभी तक मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान करने किया। जब इसकी वजह क्या हो सकती, मजहबी इज्तिमात वगैरह पर हुकूमत की जानिब से मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर लोगों को हाथ मिलाने का भी कह रहे हैं और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी की मुखालफत भी कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत को अब मज़ीद क्या कुछ करना चाहिए, क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है और ये सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है? इसी पर बात करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। उस्मान सईद बसरा साहब लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद है। PTI से यानी हुकूमती जमात से इनका ताल्लुक है। बसरा साहब वार्म वेलकम। और मेरे से 1 मीटर के फासले पर ही बैठे हुए, हम भी ज़रा एहतियात ही कर रहे हैं और मैं सोच रही थी कि चेयर इनके साथ मतलब 1 मीटर के फासले पर होनी चाहिए, क्योंकि हमने ही पैगाम देना है। सिंपल सी बात है। अलामा अमीन शहीदी साहब हैं जी, आलिम दीन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अलामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और खुसूसी नुमाइंदे हमारे सदीक जान भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। सदीक, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बसरा साहब, आपसे शुरू करती हूँ। सिंध लॉकडाउन, पंजाब लॉकडाउन, अब सिचुएशन यही समझ आ रही है कि ये पूरा पाकिस्तानी लॉकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, साथ साथ हम ये सुन रहे हैं, मैं बुज़दार साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, खान साहब की भी जब भी बात सुनी है तो कहा जा रहा है कि जी इसको आप लॉकडाउन ना समझें। मतलब बुज़दार साहब तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लॉकडाउन नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, बस लॉकडाउन है। ठीक है, कर्फ्यू नहीं है लेकिन लॉकडाउन तो है ना। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि लॉकडाउन किस किस्म का लॉकडाउन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन भी नहीं है। आप ज़रा खुल के समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो बड़ा शुक्रिया कि आप एक पॉजिटिव प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें लोगों को समझाया जाएगा। इसमें कोई पॉलिटिकल जो है ना थगा वॉर नहीं हो रही है, तो दैट इज़ वेरी गुड। ये असल में मीडिया का काम है कि इस मुश्किल की घड़ी में एक पेज पे हो और जो टेलीविजन है इसका इस्तेमाल किया जाए अपनी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का। आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है कि क्या फ़र्क क्या है। देखिए, इसके पीछे विजडम क्या है। जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम मुल्क को बंद नहीं करेंगे ताकि पैनिक क्रिएट ना हो, जब आप पैनिक क्रिएट कर देते हैं, एक ऑलरेडी आपकी फ्रजाइल इकोनॉमी, आपके यहाँ पे जो 25% तो वो लोग हैं जो सिरे से दिहाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो सुबह जाते हैं बेचारे शाम को। देखिए, मेरे पे अल्लाह का करम है, आप पे अल्लाह का करम है, आपके कैमरामैन हैं या लोग हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं। तो विजडम प्राइम मिनिस्टर की ये थी कि एक पैनिक क्रिएट ना हो जिससे अल्टीमेटली 25% बेचारे जो हैं ये क्या करेंगे। दूसरा पैनिक ये क्रिएट होगा जब आप कहेंगे हम लॉकडाउन कर रहे हैं, चीज़ें बंद कर रहे हैं। वो जो कर्फ्यू का हमारे माइंड के अंदर होता है, फौज आ जाएगी, कर्फ्यू लग जाएगा, यहाँ पे लोग रश करेंगे, अशियाए ज़रूरिया को खरीद के स्टॉक करना शुरू कर दे, जो यूरोप के अंदर हुआ है। हालांकि बड़ी महज़ब और पढ़ी लिखी सोसाइटी है, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो अशियाए ज़रूरियात हैं इनकी कीमतें बेजा तौर पे पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है एक मॉरल कोलैप्स सोसाइटी के अंदर मौजूद है ना। हम बड़े अच्छे मुसलमान भी बन जाते हैं और नारों के तक बड़े अच्छे पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन रमज़ान आए तो हम सबसे पहले वो चीज़ें महंगी करते हैं जिनका रमज़ान से डायरेक्ट बहुत बुरी बात है। बिल्कुल। तो प्राइम मिनिस्टर की जो विजडम थी और हमारी गवर्नमेंट की ये है कि हम इसको लोगों को ये ना बताएं कि ये जो बिल्कुल लॉकडाउन ऐसा हो रहा है कि आप चीज़ें उठें जाके तो मार्केट से हर चीज़ को गायब कर दें। हम लॉकडाउन कर रहे हैं हर वो जगह जहां पे पब्लिक गैदरिंग थी अननेसेसरली, गैर जरूरी हद तक जब लोग जहां इकट्ठे हो रहे हैं। नंबर 1 पब्लिक प्लेसेस थे, आम आपकी सैर तफरीह के मुकाम, रेस्टोरेंट में मैं उठा यहाँ से यहाँ चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, अननेसेसरी चीजें हैं। लेकिन हम जो अशियाए ज़रूरिया की, जैसे आपके किराना स्टोर हैं, छोटे स्टोर हैं जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं, रोजमर्रा की बुनियाद पे आपको चाहिए वो करें।
دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ خود ڈاکٹر ہیں, کیا اس میں بڑے سٹورز بھی کھلے رہیں گے؟ لوگ ذرا کنفیوز ہیں. دیکھیں جو بڑے وہ جو گلی محلے کی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں, سٹور ہیں جو میں نام نہیں لوں گا, لاہور کی کچھ بڑے ڈپارٹمنٹ سٹور ہیں جو کہ اصل میں ایک ریکریشنل ایکٹیویٹی ہے. میں اور آپ لوگ اٹھے چلو جا کے شاپنگ کرتے ہیں, کوئی ونڈو شاپنگ. اب وہاں پہ ظاہر بات ہے لوگوں کی اگر تعداد وہاں پہ بھی, تو لوگوں کو تو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, آپ نے زیادہ لوگوں کو اوائڈ کرنا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت یہ ہے, اور آپ جیسے لوگ جو ٹیلی ویژن کے اوپر ہیں اور پھر میڈیسن کے شعبے سے بھی ہیں, آپ لوگوں کو یہ بتائیں اس پروگرام کے توسط سے بھی, آج پاکستان کے اندر دنیا جس وبا کو فیس کر رہی ہے اس کی کوئی ویکسین تو نکلی نہیں ہے. ایک چیز ہے کہ انسان ہی اس کے کیریئر ہیں, اپنے آپ کو سیلف کنٹین کریں, اندر رکھیں, غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں. آج حکومت نے جتنا اپنی قوم کے لیے کرنا ہے اس سے بہت زیادہ قوم نے حکومت کے لیے کرنا ہے. باقی مہمانوں کو بھی شامل ہے, گفتگو کرتے ہیں, پھر سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا. بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. صدیق آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گی کہ قوم کے اوپر خود بھی بہت بڑی ذمہ داری, لیکن سوری ٹو سے انڈیویجولی ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے ہیں. جیسے کہ میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتے ہیں, جو کرونا سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, کہ ہم بڑے بڑے برانڈس کی چائے لے لیتے ہیں, 500-600 کی کافی لے لیتے ہیں, بڑی گاڑی کا شیشہ کھولتے ہیں, اور سوری ٹو سے وہ کپ کافی پینے کے بعد ایسے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. کیا وہ پرائم منسٹر اٹھائے گا آ کے؟ کیا پرائم منسٹر یا حکومت جو ہوگی وہ آ کے اعلان کرے گی کہ سڑک پر گند یا کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا ہے؟ کچھ چیزیں ہماری اپنی ذمہ داری میں بھی شامل ہوتی ہیں نا. ہمیں کوئی عمران خان صاحب یا کوئی بھی جو حکمران ہوگا وہ نہیں سکھائے گا. اب ہم نے اوائڈ کرنا ہے, جو بار بار کہا جا رہا ہے, ہمارے لیے ہی کہا جا رہا ہے. تمام لوگ اس وبا کا شکار ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. لیکن سوری ٹو سے صدیق, ابھی بھی لوگ عدم تعاون ہی کرتے دکھائی دے رہے ہیں, اپنے لیے بھی نہیں سوچ رہے. کیوں؟ درست کہا آپ نے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی جو اس وقت سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ 70% اعلان سے پہلے ہی لاک ڈاؤن کرا دیا گیا تھا. آپ اس کو لاک ڈاؤن کا نام دیجئے, آپ اس کو کوئی بھی نام دیجئے, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے, اور میں کم از کم اس حکمت عملی کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پہلے عملی طور پر چیزیں بند کروا کے اور اینڈ میں اناؤنس کیا گیا. اگر یہ پہلے اناؤنس کیا جاتا تو بہت پینک کریٹ ہو سکتا تھا, پینک میں لوگ خریداری کرتے اور عجیب سچویشن ہو سکتی تھی. ایک تو جو آپ نے بات کی, لوگوں کو بالکل تعاون کرنا چاہیے, جو نہیں کر رہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں, وہ اپنے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو, اب اس پوائنٹ کو ریز کریں کہ اب ہمیں اس بحث سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے. لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, پہلے کرنا چاہیے تھا, لیٹ کرنا چاہیے تھا, اب ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اب حکومت نے اناؤنس کر دیا, آپ اس کو لاک ڈاؤن کا نام دیجیے یا کوئی بھی نام دیجیے, اب ہو گیا. یس, ہمیں آگے کی بات کرنی چاہیے. آگے کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہمیں اب یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہیے کہ ہر پاکستانی کو ایک قوم بن کے, ایک معاشرہ بن کے اور اس سے لڑنا ہے اور اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب آپ, میں, ہم سب اپنے قریبی ان لوگوں کو جانتے ہیں, ہم اپنے پڑوس میں ان لوگوں کو جانتے ہیں, اپنے دوست احباب میں لوگوں کو جانتے ہیں جو اس وقت مشکل کیفیت میں ہوں گے. حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے گی, کر سکتی ہے نہیں کر سکتی, وسائل ہیں نہیں, یہ ایک الگ بات ہے. ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. آپ, میں, ہم سب, ہمیں اپنے سے آغاز کرنا ہوگا. جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ اس سے سارے متاثر ہوں گے, جس حد تک جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں ان کی ہم مدد کریں. خود سب سے پہلے اپنی فیملیز میں, پھر اس کے بعد پڑوس میں, اپنے دوستوں میں, یا اگر ہم خود نہیں کر سکتے, ایسے لوگ پاکستان کے اندر, ایسی تنظیمیں, ایسی ایسوسیشنز, ایسے گروپس جو ہمیں یقین ہے کہ وہ پیسہ درست جگہ پہ خرچ کریں گے اور کر رہے ہیں, ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اب میرا خیال ہے اس چیز پہ آگے نکل کے ہمیں بحث کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم نے کیا کرنا ہے جو گھروں تک محدود ہو گئے ہیں. باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کے اعلان سے پہلے 70% پنجاب میں لاک ڈاؤن کرا دیا گیا تھا, غیر ضروری جو دکانیں تھیں وہ بند کرا دی گئی تھیں. ہاں, حکومت کو اس بات پہ سپورٹ کرنا چاہیے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں کھلی رہنی چاہیے, فارمیسیز کھلی رہنی چاہیے, اس طرح کی جو ایمرجنسی جہاں پہ ضروریات کی چیزیں ہیں وہ دکانیں لمیٹڈ سطح پہ کھلی ہونی چاہیے. باقی غیر ضروری طور پر لوگوں کو پہلی بات تو یہ کہ خود نہیں نکلنا چاہیے, اور اگر کوئی نکلتا ہے تو جیسے آج ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا, پولیس نے ان کو گرفتار بھی کیا لوگوں کو. اس بات پہ ہمیں پولیس کو, اپنے سیکورٹی فورسز کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے. جو غیر ضروری طور پر باہر نکلے تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ان لوگوں کا سوچنا چاہیے جو گھروں تک محدود ہو. امین شہیدی صاحب, علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. علامہ صاحب, بہت معذرت کے ساتھ کچھ عالم دین ایسے ہیں, کچھ کہہ رہی ہوں, زیادہ نہیں, جو کہ اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں, جن کو جو ڈس ایگری کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی مذہبی طور پر اکٹھا ہونا چاہیے, مطلب مساجد میں بھی ہونا چاہیے, اجتماع بھی ہونے چاہیے. کیا اسلام میں احتیاط کا حکم نہیں ہے علامہ صاحب؟ اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے ایریاز کی مساجد ہوتی ہیں ان کے اماموں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. چلے خطبہ جب دیا جاتا ہے, جمعہ کا خطبہ خاص طور پہ, تو وہاں پہ لوگ نہیں جمع ہو رہے, اب گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ہمارا دین بھی کانسیپٹ دیتا ہے ہمیں کہ ایسی وبا پھیلی ہو کہ گھروں میں مسجد میں نہیں جا رہے, نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن صرف اگر امام مسجد میں چلا جائے, وہ مساجد کھلی رہے اور وہاں جا کے وہ خطبہ دے اور وہ لوگوں کے گھروں میں سنائی دے, اس میں پازیٹیو باتیں کی جائیں, کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا دین انسانوں کے فلاح بہبود اور ان کی نشو و نما کے لیے آیا ہے، اور ان کی فکری اور بدنی دونوں حوالوں سے ان کی حفاظت کا ضامن ہے. اللہ کا دین کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ انسان اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں ہلاکت میں ڈالے. ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے خود قرآن کریم میں واضح طور پر منع کیا ہے، اور واضح طور پر یہ فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو. اس لیے خودکشی سے منع کیا گیا ہے، اور خودکشی کی موت کو حرام کی موت قرار دیا گیا ہے. جس وبا کا اس وقت ہم سامنا کر رہے ہیں، ابھی تو ہم بالکل ابتدائی سٹیجز پہ ہیں. باقی جس طرح سے دنیا میں یہ وبا پھیلی ہے، اس کی پہلی مثال چائنا ہے، پھر کوریا اور اٹلی وغیرہ ہے، اور اس کے بعد ایران ہے. ان کے گزشتہ ان مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کی صورتحال سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دین کی نہ مانیں تب بھی کم از کم باقی ممالک کے تجربے کو سامنے ہمیں رکھنا چاہیے، اور اگر ہم دین کی مانیں تو پھر دین وہی بات کرتی ہے جو انسانی عقل کہتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ وبا پھیلنے جا رہی ہے، اور اس وبا کی سب سے بڑی اور بنیادی جو خطرناک پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ بہت تیزی سے یہ وبا پھیلتی ہے. جب بہت تیزی سے پھیلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھیلنے کے تمام ذرائع کو روکنا ہے، چاہے وہ کھیل کا گراؤنڈ ہو، چاہے مارکیٹ ہو، چاہے سینما گھر ہو، چاہے کوئی اور ایسی اجتماع کی جگہ ہو، چاہے وہ عبادت گاہ ہو. اب عبادت گاہ میں وائرس نے یہ کہہ کر اس کو ترک نہیں کرنا کہ چونکہ یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس لیے جو ہے میں نہیں جاؤں گی، نہیں، اس کے لیے ساری چیزیں برابر ہیں. زہر کا اثر اللہ کے انبیاء پر بھی ہوتا ہے، اولیاء پر بھی ہوتا ہے، جہاں پر گناہگار لوگوں پر ہوتا ہے. اس لیے بیماری جب آتی ہے تو بیماری سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں تو سعودی عرب سے لے کر ایران تک تمام عبادت گاہیں عبوری اور عارضی طور پر بند کر دی گئیں تاکہ اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے. اگر وہاں پر یہ کام کیا جا سکتا ہے جہاں پر فقہا موجود ہیں، مجتہدین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، دین شناس لوگ موجود ہیں، تو پھر ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا اگر ہم اس وقت جو بالکل ہم ارلی سٹیجز پہ ہیں، اس وقت ہمارے مریضوں کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں ہے جو آفیشیلی اعلان شدہ ہے، جبکہ ان معاشروں میں بعض معاشروں میں تو 1 لاکھ تک تعداد پہنچی ہے. ایسی بالکل ایسی صورتحال میں اگر ہم اس وقت روکیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اٹلی بننے سے بچ جائیں گے، جبکہ اٹلی اور ہمارا کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں ہے. اٹلی ایک پیش رفتہ اور ترقی یافتہ ملک ہے، اور ہم اسی حساب سے میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں، اور ہماری آبادی میں ان پڑھ اور نادان لوگوں کی تعداد اسی حساب سے بے تحاشا زیادہ ہے. لہٰذا اگر اس طرح کی تباہی خدا نہ خواستہ ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہے تو ہمارے ہاں کیجویلٹیز کی تعداد اٹلی کی نسبت کئی گنا بڑھ جائے گی، چونکہ یہ بیماری ایسی ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عثمان بصری صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب نے، اور سوری ٹو سے ابھی بھی بہت سے لوگ جن میں کچھ مطلب میں کہتی ہوتی ہوں سوڈو انٹلیکچوئل لنڈے کے لبرل قسم کے اینکرز و صحافی بھی شامل ہیں. بصری صاحب ابھی بھی وہ تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان احتیاط کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کے بندو، جو پہلے تم لوگ کے فیورٹ حکمران حکومتیں کر کے گئے ہیں وہ کچھ دے کر نہیں نہ گئے. عمران خان کہاں سے لے سب کچھ؟ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو احتیاط کا تو کہیں گے نا. ظاہری بات اگر کچھ ہوگا بھی تو جن ممالک میں سب کچھ ہے، وینٹیلیٹرز بہت زیادہ ہیں، جن ممالک میں ادویات کی کمی نہیں ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں ڈاکٹرز، ہاسپٹلز، فیسلٹیز کی کمی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رہیں، احتیاط کریں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں بھی نیگیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے اس سوسائٹی کا ایک ڈائلما ہے کہ یہاں فرقہ ملامتیہ جو ہے اس کے کچھ ایسے لوگ ہیں جس اس معاشرے کے اندر پینیٹریٹ تو یہ زیادہ پینک پھیلاتے ہیں نا. دیکھیں ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ پاکستان کی قوم سے. آج ایک اللہ کا فضل ہے. میں دیکھیں آپ کو بتاؤں، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب نبی آخر الزمان فخر دو جہاں کے صدقے ہماری قوم کو اس بلا سے محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن جہاں یہ اللہ کا فضل ہے وہیں حکومت کی کوئی کارکردگی تو ہوگی. یعنی خدا نخواستہ خاکم بدن اگر آج یہاں پہ اموات کی شرح کسی دوسرے ملک کے برابر ہوتی تو آپ صاحب نے کہنا تھا حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی ٹیم نے زبردست جو گیون سیٹ آف سرکمسٹانسز کے اندر اویلیبل ریسورس کے اندر بیسٹ
بیسٹ کیا جا سکتا جو کیا جا سکتا ہے وہ کیا. بالکل نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے اب یہاں پہ جو لنڈے کے آپ نے لبرلز کی بات کی نا، جو لنڈے کے دانشور جن کو گھر میں کوئی پوچھتا کوئی نہیں اور آ کے سر شام ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے محفل سجا کے شروع ہوتے ہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ ایکشنز آر، بلکہ میں کہوں گا نمبرز آر اسپیکنگ لاؤڈر دین دی ورڈز. آج آپ کے الحمدللہ تمام فضل میرے اللہ کا ہے جو دو جہان کا مالک ہے، اس کا فضل ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کی اموات ہیں وہ آج صرف 3 ہیں. اس کا فضل ہے کہ آپ کے یہاں پہ 805 لوگوں کے اندر یہ ڈائگنوس ہوا ہے. یہاں تو مختلف ممالک کے اندر یہ تعداد ہزاروں کے اندر چلی گئی. بالکل ایسا ہی یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن اس کے بعد ہماری حکومت کی کارکردگی ہے. اگر حکومت مرکز کی ہے اس کی بھی، اور اگر صوبوں کی ہے اس کی بھی. میں یہاں کوئی پولیٹیکل گیم یا پولیٹیکل گیمکس نہیں کروں گا. سندھ کے اندر بھی بہتر اقدامات ہوئے جو اویلیبل ریسورسز تھے. بلوچستان نے بیسٹ کیا جو اویلیبل ریسورسز تھے. سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، یہ پوائنٹ ذرا ناظرین غور سے سنیے گا پلیز. آپ تمام اٹینٹیو ہوئیے گا. بہت بڑی بات میں کرنے جا رہی ہوں، اس میں ایک میسج ہوگا. بسا صاحب آپ نے آنے سے پہلے ٹویٹ کی کہ کمنگ لائیو آن بول ٹی وی ود ڈاکٹر فیض اکبر خان فرام 10 PM onward 11. وہاں پہ آپ نے مجھے ٹیگ کیا تو مجھے نوٹیفیکیشن ملا. پہلا ہی کامنٹ جو میں نے دیکھا انتہائی معذرت کے ساتھ، اور اکاؤنٹ بنایا ہوا کسی نے عمران خان PTI کے نام سے. اس وقت بسرا صاحب آپ کو غریبوں کے گھر جا کر انہیں راشن تقسیم کرنا چاہیے. یہ پروگرامز کرنے کا وقت نہیں ہے بسرا صاحب. اور یا پھر پروگرامز کرنے کے لیے آپ آئے ہیں کیونکہ چینلز کی ریٹنگ نہیں بڑھتی آپ لوگوں کے آئے بغیر. ویری سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ. آپ جو بھی ٹویٹ کریں یا آپ جیسی جتنی مینٹالٹی، آپ کو پتہ ہے کہ بسرا صاحب یہاں پر اگر آ کے بیٹھے ہوئے تو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. اگر میں یا ٹی وی اینکرز بچارے بیٹھے ہیں، یہ صدیق جان وہاں پہ بیٹھے ہوئے، علامہ صاحب اپنے گھر سے یہاں پر آئے، کیا ہم سب کو کورونا وائرس کا ڈر نہیں ہے؟ ہم یہاں پر آ کے بیٹھے تاکہ آپ کو آگاہی دے سکیں. جتنے لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں تمام لوگ کھڑے ہو کے آپ کو آگاہی دے رہے ہیں تاکہ گھر بیٹھے لوگوں کو آگاہی ملے. یہ تو جہاد ہے نا علامہ امین شہیدی صاحب، یہ ہم لوگ تو جہاد کر رہے ہیں. اس میں کمنٹ کر لو ذرا، اس پہ بھی تنقید ہوگی. امین صاحب سے پاس جانے سے پہلے کورونا وائرس پہ کون ریٹنگ چاہتا ہوگا؟ ویری سوری ٹو سے، بتائیے دکھ ہوا ہے جو پیرا میڈکس وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ایک جہاد کر رہے ہیں. یہاں ٹیلی ویژن پہ لوگوں کو بیٹھ کے نیگیٹو لوگ، حد سے زیادہ نیگیٹو. میرے خیال میں ایسے لوگوں پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ بے شمار ہیں. ہمیں ایک پیغام دینا چاہیے، ہمیں پیغام کہ تاکہ گھر بیٹھے ایسے لوگ سمجھیں، احساس کریں. آج آپ کے پرائم منسٹر نے کیا اعلان کیا؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کی عزت کریں، پیرامیڈک سٹاف کی عزت کریں، جو آپ میں اویئرنس ٹی وی اینکرز کی جرنلسٹ کی عزت کریں، جو اویئرنس دے رہے ہیں، سیاستدانوں کی عزت کریں، جو اویئرنس دے رہے ہیں. دیکھیں ہم گھر سے چل کے آئے ہیں، ہمیں کورونا کا خطرہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا ہم ڈر رہے ہیں آپس میں. اگر آپ کو چھینک آ جاتی ہے، میں کھانستی ہوں تو آپ بھی ڈریں گے. میں بھی آپ سے پہلے میں اس کرسی پہ بیٹھا تھا، آج میں یہاں بیٹھا ہوں. بالکل یہ دیکھ لیں، یہ ریٹنگ ہے. سوری ٹو سے، ویری سوری. آج پرائم منسٹر نے اعلان کیا دیہڑی دار جو 70 لاکھ لوگ ہیں ان کو 3000 روپے ہم اور کسی کو نہیں پتا کہ کون اللہ تعالیٰ کے نام پہ کس کی کتنی مدد کرتا ہے. یہ دین ہی کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو پتہ نہ چلے. آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کتنی مدد کرے گا؟ آپ لوگوں سے پوچھے گا. علامہ صاحب بتائیے گا اس نیگیٹو بیہیویئر پہ آپ کو تو بہت دکھ ہوتا ہوگا. علامہ صاحب ہمارے مذہب نے یہ تو نہیں سکھایا. اتنے طنز، اتنی تنقید کیوں اتنے نیگیٹو ہو گئے ہم لوگ؟ بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی کی نسبت بہت زیادہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس وقت جو ہم ایک جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہیں تو گھر پہ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو گھر کی آگ کو بجھانے کی سوچا جاتا ہے. بجھانے کے حوالے سے یہ پھر نہیں کیا جاتا کہ آپس میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو رنگ دے کر اس کو اجاگر کیا جائے. اس وقت جس بیماری کا ہمیں سامنا ہے اس میں نون لیگ والوں کو اس بیماری نے بخشنا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو بخشنا نہیں ہے، PTI کو بخشنا نہیں ہے، کسی اور کو بخشنا نہیں ہے. اس بیماری کی زد پہ جو بھی آئے گا وہ شکار ہوگا. جب ایسا ہے تو پھر سب کو اس بیماری کے مقابلے میں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. اب ایسے موقع پر اس طرح کی تنقیدوں کے ذریعے سے اگر پوائنٹ سکورنگ ہم شروع کر دیں تو یہ یقینی طور پر قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اپنے آپ سے بھی زیادتی ہے. اس وقت اس چیز کا ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو وہ تمام طریقے بار بار بتائیں. ایک دفعہ بتانے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ کے معاشرے کی اکثریت اب بھی ان پڑھ ہے، اس لیے آپ کو بار بار ان تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے میڈیکل طریقے کون کون سے ہیں. یہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جس نقطے کی طرف آپ کے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے ہینڈلر نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف بھی آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز کی بنیاد پر ہی اپنے گھر روزی لے کر جاتے ہیں. میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد
دیکھیں جہاں جہاں اس طرح کے گھرانے موجود ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجود ہیں تو وہاں پر 1 ماہ کا راشن میں خود جا کے ڈال دوں تاکہ کم از کم وہ اس صورتحال میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے. یہ میری بھی قومی، دینی، انسانی اور اسلامی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں میں بجائے پوائنٹ سکورنگ کے اور ایک دوسرے سے لڑنے کے یا ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے اس موضوع کو استعمال کرنے کے ہمیں ریئل صورتحال کی طرف آنا چاہیے اور اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ چائنا نے کس طرح سے اس پر قابو پایا ہے. آج کی جو ان کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ جو اتنی بڑی تعداد تھی بیماروں کی وہ گھٹ کر آج صرف 5000 بیمار رہ گئے ہیں چائنا میں، جبکہ چائنا سب سے بڑا متاثرہ ملک ہے. کیسے یہ ہوا؟ کنٹرول کے ذریعے سے. حکومت اور عوام دونوں نے اس پر کنٹرول کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج چائنا کامیاب ہو گیا ہے اس جنگ میں. لیکن اس کے مقابلے میں اٹلی میں لوگوں کو جب فرصت ملی تو انہوں نے ان حفاظتی تدابیر اور ڈاکٹرز کے مشورے پر عمل نہیں کیا. نتیجتاً اس وقت سب سے بڑا ریٹ مرنے کا وہ اٹلی میں ہے. سارا ملک جو ہے تباہی کے دہانے پر ہے. میں پروگرام دیکھ رہی تھی آفس آنے سے پہلے، صدیق جان کون سا پروگرام دیکھ رہی تھی اور میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اتنا پینک کریٹ کیا جا رہا ہے. انتہائی فضول سا سوال اس نجی ٹی وی چینل کے اینکر نے پوچھا. صدیق آپ سے پوچھوں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. مہمانوں کا دوبارہ تعارف کروا دیتے. عثمان بصرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں PTI سے، صدیق جان ہمارے خصوصی نمائندے، اور علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق، آپ کے لیے ایک سوال میں ٹیگ کر کے بریک پر گئی تھی. ایک نجی ٹی وی چینل کے ایک بہت بڑے صحافی ہیں، بہت بڑے، کسی کو صحافی سمجھتے ہی نہیں اپنے علاوہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کے بڑے فیوریٹ ہیں، میں نام نہیں لوں گی. ان کا میں پروگرام دیکھ رہی تھی. اچھا، میری عادت ہے میں سب کا پروگرام دیکھتی ہوں، مجھے کچھ اچھا لگے برا لگے میں سنتی سب کو ہوں، اور یہ میں آج اعلان بتا رہی ہوں. اچھا، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ سعید غنی صاحب کو تو اب یہ کرونا ہو گیا ہے، تو مراد علی شاہ صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ اب یہ آپ کو بھی ہو جائے گا، آپ بھی اپنا ٹیسٹ کروا لیں. مجھے ان کا سوال پوچھنے کا انداز اچھا نہیں لگا. ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں لگا، کسی کو شاید اچھا بھی لگا ہو، لیکن مجھے لگا پینک کریٹ کرنے والی ہی بات ہے کہ اچھا جی آپ کو بھی ہو گیا ہوگا، اب آپ بھی چیک کریں. ہر بات پہ آپ اس طرح کی حرکات کریں، اس طرح کے جملے کسنا میرے خیال سے ہر سچویشن پہ سوٹ نہیں کرتا ہے. ان کو مراد صاحب کو خود بھی پتا ہوگا کہ مجھے اب ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، کیونکہ اگر میری ملاقاتیں رہی ہیں پچھلے دنوں میں، اور سعید غنی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جس کی مجھ سے ملاقات رہی وہ اپنا ٹیسٹ کروا لے اگر علامات ظاہر ہوتی ہیں. اور میں خود قرنطینہ میں لے گیا ہوں، خود کو آئسولیشن میں لے گیا ہوں. تو یہ بتائیے گا صدیق کہ ایسے موقع پر کیا ہم جیسے صحافیوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پینک کو کم کریں اور ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو تسلی دیں، حوصلہ دیں؟ اور سچویشن واقعی بہت خطرناک ہے، لیکن احتیاط ہی صحیح حل ہے، پینک پھیلانا نہیں. درست کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے. دیکھیں اس حد تک تو لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ وہ گھروں میں رہیں، اس حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بتانا ضروری تھا کہ کتنی خطرناک مرض ہے. لیکن وہیں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کا دوسرا رخ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جن کو ہو گیا ہے ان کو بہت زیادہ یہ نہ ہو کہ وہ کورونا سے کچھ ان کو ہو یا نہ ہو، وہ خوف اور سٹریس میں زیادہ ان کو مسائل شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا. اس کی مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ 3% ہے اور ابھی تک پاکستان میں 1% ہے. تو یہ جہاں پہ ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے غیر ضروری طور پر، ہمیں جہاں پہ لوگ زیادہ ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، غیر ضروری طور پر ہم نہ نکلیں. جتنی احتیاطیں جتنی بتائی گئی ہیں ان سب پہ عمل کریں، لیکن وہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا، اور جن لوگوں کو جن میں کورونا پازیٹیو بھی آیا ہے تو انشاءاللہ وہ صحت یاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے. اور ہم تو یہ دعا گو ہیں کہ ایک بھی شخص کی جان نہیں جانی چاہیے. لیکن جو آپ نے بات کہی، میڈیا کی ذمہ داری سب سے زیادہ اس لیے بنتی ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پینک نہ پھیلائیں، افراتفری نہ پھیلائیں. عمران خان صاحب کیوں ڈیلے کرتے رہے یہ لاک ڈاؤن والے معاملے کو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ وفاق کی سطح پہ اعلان کیا ایک دم بھگدڑ مچ جائے گی، لوگ پینک میں آ کے خریداری کرنا شروع کر دیں گے، پتہ نہیں کب تک اندر رہیں گے، لوگ اور پریشان ہو جائیں گے. اچھا، اتنی تباہی کورونا سے نہیں ہونی تھی جتنی بھگدڑ سے اور پینک سے ہونی تھی. بالکل. تو اس لیے میڈیا کی ذمہ داری بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کرنا ہے. ہمیں لوگوں کو ساتھ یہ حوصلہ بھی دینا ہے، جن کو ہو گیا ہے ان کو، ان کی فیملیز کو حوصلہ بھی دینا ہے کہ یار چین میں بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہوئے ہیں، پوری دنیا میں صحت یاب ہو رہے ہیں. بس پہلی احتیاط جن کو نہیں ہوا وہ کوشش کریں گے ان کو نہ ہو، اللہ نہ کرے کسی کو ہو. لیکن جن کو ہو گیا ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے، وہ ریکور کریں گے. اور میڈیا کو یہ بار بار درخواست ہے کہ ہم پینک نہ کریٹ کریں. اور میڈیا میں ایک چند لوگوں کا جو ایجنڈا ہے نا،
وہ حکومت کے ساتھ کسی اور موقع پہ سکور سیٹل کر لیں, وہ اپنا ایجنڈا کسی اور موقع پہ امپلیمنٹ کر لیں. یہ موقع نہیں ہے جہاں پہ سندھ حکومت کام کر رہی ہے, سب کو اپریشیٹ کریں, سب کا ساتھ دیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہوں, ان کو اپریشیٹ کریں بغیر سیاست کریں. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی, پھر آپ کی طرف آتی ہوں بسرا صاحب. جی علامہ صاحب آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کریں, پھر میں سوال پوچھتی ہوں. میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک سوال تھا. جی میں اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو میرا خیال ہے سب کے لیے مفید ہے. خوف کی فضا کبھی بھی صحت مند فضا نہیں ہوتی, اور خوف کی وجہ سے بیماری بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. خوف انسان کو موت کی طرف دھکیلتی ہے, زندگی کی طرف نہیں. اس لیے ہمیشہ خوف کی فضا پیدا کرنے سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے. میں امریکن ایک جریدے کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے ایک سزائے موت کے قیدی کو کہا کہ بھئی ہم نے آپ کو سزائے موت دینی ہے, اعلان ہو چکا ہے, لیکن ہم آپ کو سانپ سے ڈسوا کر ماریں گے. اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور 2 سوئیاں لے کر اس کے جسم پہ بیک وقت دونوں سوئیاں چبوئی گئیں. سوئی چبونے سے کوئی نہیں مرتا, لیکن تجربے نے بتایا کہ اس خوف کی وجہ سے کہ اس سانپ نے مجھے ڈسا ہے, بندہ مر گیا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کی فضا سے ایک صحت مند آدمی بھی موت کی دہلیز تک جا سکتا ہے. لہٰذا آج کی ضرورت جو ہے, آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو آپ حوصلہ دیں, امید دلائیں, خوف کی فضا سے نکالیں اور انہیں ایجوکیٹ کریں کہ کس طرح سے وہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے سے اپنے علامہ صاحب آپ بھی ذرا ہمیں ایجوکیٹ کریں. ایک اہم سوال آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں. یہ سوال کافی دن سے میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں سن بھی رہی تھی لوگوں کو. سوشل میڈیا پہ تمام لوگ آپ کو پتہ بڑے تبصرے دے رہے ہوتے ہیں, بڑے سے بڑے تجزیہ کار آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گے, ان میں سے کچھ بہت اچھی بات بھی کرتے ہیں اور ہم اچھی بات کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. علامہ صاحب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں, یہ ایک قسم کا عذاب ہے, یہ وبا جو ہے یہ عذاب ہے. تو اس میں بھی میں کہتی ہوں کہ ہم خوف زدہ یقینی طور پہ ہمیں ہونا بھی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, خالق کائنات اپنی مخلوق سے ناراض ہو جائے, تو میں کہتی ہوں ہم لوگ تو سجدوں میں پڑے رہیں, ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو کسی اور چیز کے لیے. لیکن اس کے لیے بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے, استغفر اللہ پڑھنا چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے, اور ہمیں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے, چاہے ہم تھوڑی تھوڑی تلاوت کرتے رہیں, ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھیں. اور مجھے تو لگتا ہے واقعی ایک بہت بڑا پیغام بھی آیا اس کے تھرو کہ اب ظلم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اب یہ ذخیرہ اندوزی, پھر ہم دیکھیں نا ذخیرہ اندوزی ابھی بھی ہو رہی ہے, کیا سیکھا ہم نے. اور میکسیمم کہ موت کا خوف لوگوں کو پتہ چلے کہ موت بھی آئے گی, اور ایک انسان جو کہ تکبر کرتا ہے, ایک اتنی سی اوقات ہے اس انسان کی کہ ایک وائرس اور ایک مچھر کی مار ہے, مچھر کاٹتا ہے, ڈینگی ہوتا ہے, بندہ مر جاتا ہے, ایک وائرس آپ پہ حملہ کرتا ہے, کورونا ہوتا ہے, جو جس نے مرنا ہوتا ہے مر جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. جب مخلوق اس سے بھاگنا چاہتی ہے تو اللہ اس مخلوق کو اپنی طرف واپس متوجہ کرنا چاہتا ہے. اسی طرح جس طرح سے ایک ماں اور باپ اپنے نافرمان بچے کے کان کھینچتے ہیں تاکہ بچہ متوجہ ہو اور واپس آئے والدین کی طرف, تو یہ جو اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں عام طور پر یہ ہم سب کا امتحان ہے. امتحان ایک ڈاکٹر کا بھی ہے, یہ معاشرے کا بھی ہے, حکمران کا بھی ہے, دولت مند کا بھی ہے, دکاندار کا بھی ہے, اسی طرح سے کیمسٹ کا بھی ہے, فیکٹری اونر کا بھی ہے, نرس کا بھی ہے, اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کا بھی ہے کہ کون اس امتحان میں دوسرے ہم نو انسانوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر کرتا ہے. اور اسی طرح سے ایک ڈاکٹر کا بھی ہے, وہ ڈاکٹر جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر شب و روز ایسے مریضوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں, اور خود یہ ڈاکٹر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. یہ اس کا بھی امتحان ہے. اور اسی طرح سے اس ذخیرہ اندوز کا بھی امتحان ہے جو ایسے موقع پر جب لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے ماسک کی اور دواؤں کی ضرورت ہے, وہ اس کے ریٹس بڑھا کر قلت پیدا کر کے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. لہٰذا یہ ہم سب کا امتحان ہے. اس امتحان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک کامیاب ہیں. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اللہ سے انسیت, اللہ کی عبادت, اللہ سے توسل اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے اور دعا کرنے کا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں اس موقع پر آپ کے اسی پروگرام سے میں استفادہ کرتے ہوئے یہ نقطہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اب یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اس میں عموماً 15 دن کا آپ کو وہ کہا گیا ہے. تو اس عرصے میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ 24 گھنٹے گھر میں رہنے کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہوں, وہ ایسی مصروفیات ڈھونڈیں جس کی وجہ سے ان کا یہ ٹائم جو گھر میں رہنے کا ہے یہ بہترین انداز میں گزرے, عبادت بھی ہو اور ریاضت بھی ہو, ساتھ میں
سیکھنے کا موقع بھی ملے. اپنے بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے کھیلیں کودیں, اچھے انداز میں ان کے ساتھ بہیو کریں. ان لوگوں کے ساتھ جن سے ملنے کا پورے سال ٹائم نہیں ملتا, ٹیلی فون پہ رابطے کریں. جو ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں, جن سے وہ نہیں مل سکے ان کی ذرا عیادت کر لیں, ان مریضوں کی عیادت کر لیں. پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. جی جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحبہ بڑا اچھا موقع ملا ہے کہ ہم اپنی قوم کو اس گھٹن کے ماحول میں, اس خوف کے ماحول میں ہم کچھ اچھی بات ان سے کریں جو واقعی زمین پہ ہو رہی ہے. دیکھیے آج پوری دنیا کے اندر جب 16,000 لوگ اس وبا کی نظر ہو چکے, آج اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت, اللہ کے فضل کے بعد آپ کی حکومت کے بہتر اقدامات سے پاکستان کے اندر صرف 3 اموات ہوئی ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں اٹلی کے اندر 54 لوگ, چائنا میں 5,400, چائنا کے اندر 3,200, اسپین کے اندر 1,700, ایران کے اندر 1,600, فرانس کے اندر 506, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یو کے اندر ایک بڑی اموات جو ہیں وہ ہوئی ہیں. آپ کا ملک اس سے بڑی حد تک محفوظ ہے. آپ کا اللہ کے فضل کے بعد آپ کی حکومت بہترین اقدامات کر رہی ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں, ہم لاک ڈاؤن بھی کریں گے. ہم اپنے لوگوں کے لیے بہترین میڈیکل فیسلٹیز, یہاں بڑے بڑے اسٹرکچر اربوں روپے کھڑے کیے گئے. یہاں اس پنجاب کے اندر ڈاکٹر صاحبہ صرف 700 وینٹیلیٹر ہیں حکومت کے پاس جو آج کام کر رہے ہیں. یہ بھی ایک دکھ کے افسانے ہیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج آپ پنجاب کی حکومت آپ کو کم از کم 4-5 جگہوں پہ بڑے کوارنٹائن سینٹر بنا کے دے چکی ہے. آپ کو 1,000 بیڈ کا ان فیلڈ ہاسپٹل ہم بنا چکے ہیں. فوج آپ کی, پاکستان کے لوگوں کی فوج جو ہے وہ میدان کے اندر روبہ عمل ہے. آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ امدادی پیکج کا اعلان کر چکے ہیں. آپ کی اسکریننگ ہو رہی ہے. اللہ کے فضل سے معاملات بڑے بہتر ہیں. کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے. ایک کام جو پاکستان کے لوگ کر سکتے ہیں وہ اپنی حکومت کے اوپر احسان اور اپنی قوم کے اوپر کہ آپ کیریئر نہ بنیں اس وائرس کو پھیلانے کا, باہر نہ نکلیں غیر ضروری طور پہ, گھر میں رہیں. 1-1.5 ویک کی بات ہے, اللہ ہمیں اس وبا سے انشاءاللہ نکالے گا. اور میرے اللہ نے چاہا تو یہ فرقہ ملامت کیا کہ لوگ جو ہے نا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جہاں جھوٹ بیچتے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں, قوم کا حوصلہ توڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ قومیں جنگوں سے نہیں ہارتی, قومیں حوصلہ توڑنے سے خوف سے ہارتی ہیں. جو میری قوم کا حوصلہ توڑنا چاہتے ہیں, بہت پیاری بات. اور خوف کے بارے میں بات کروں گی. خوف, آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں, بیماری سے خوف زدہ نہ ہوں بلکہ احتیاط کریں, نماز پڑھیں, وضو کریں. وضو سے زیادہ صفائی آپ کو کون سا عمل دے سکتا ہے؟ صاف رہیں. ہمارے مذہب نے اتنے 100 سال پہلے کہا تھا صفائی نصف ایمان ہے. صفائی صرف یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں صاف کر لیے, منہ صاف کر لیا, اپنا دل بھی صاف کرے, کینہ بغض میل نکالیں اور اس ایشو پر ایک پیج پر آ جائیں تمام لوگ, کیونکہ یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے, ایک وبا ہے. اس پہ کوئی بھی پوائنٹ سکورنگ نہ کرے, کوئی بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کرے, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ایک دوسرے کی ڈھال بنیے. اور ساتھ ہی میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, اگر خوف زدہ ہونا ہے تو موت سے خوف زدہ ہوں. جس بندے کو موت کا خوف آ گیا وہ ساری زندگی کی انجانیت جان بوجھ کر گناہ اور غلطی نہیں کرے گا. انسان خطا کا پتلا ہے, گناہ اور غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں, لیکن یقین کیجئے جس کو اپنی موت یاد ہوگی وہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کرے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان, میرے ساتھ موجود ہیں عثمان بصرہ صاحب, صدیق جان اور علامہ امین شہیدی صاحب. تمام مہمانوں کا دوبارہ سے وارم ویلکم. یہ 6 سے 7 منٹ کا سیگمنٹ ہے. آپ تمام لوگوں سے ایک سوال پوچھوں گی. بصرہ صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں آیا, سوری ٹو سے میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز کو ہم ایموشنل کر دیتے ہیں, ہر چیز کو ہم کسی نہ کسی چیز سے لنک کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ عذاب ہے, یہ ظالموں کے اوپر عذاب ہے, کرونا وائرس. آج میری بات اگر کسی کو بری لگتی ہے, میں معذرت خواہوں, پہلے سے معذرت خواہوں. میں مانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے امتحان ہو, عذاب بھی ہو سکتا ہے ہم جیسے گناہ گاروں پر, لیکن کیا کسی نیک بندے پر, کسی اچھے بندے پر اس وائرس نے اٹیک نہیں کیا ہوگا؟ اور اگر صرف ظالم کے لیے ہوگا تو پھر سب سے پہلے تو نریندر مودی پہ کرونا کو اٹیک کرنا چاہیے تھا, RSS کی سوچ رکھنے والے گنڈوں پر اٹیک کرنا چاہیے تھا, یہ اٹیک ہونا چاہیے تھا انڈین فوج پر. لیکن بہرحال ہر چیز کے 2-3 پہلو ہوتے ہیں. اس کا ایک پہلو اگر ہم یہ دیکھیں, نو ڈاؤٹ کہ تمام لوگوں کو اپنی موت یاد آئی, ہم تمام لوگوں کو استغفار کرنے کا موقع ملا, اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو پتہ چلا یہ لاک ڈاؤن والی بات سے کہ کرفیو ہوتا کیا. بصرہ صاحب, یہ ابھی تو ہم نے صرف لاک ڈاؤن اپنی صحت کے لیے اپنے آپ کو گھروں میں بند کرنا ہے, تو لوگ کہہ رہے کیسے گھروں میں بند رہیں؟ نہ وہاں سے آپ کے ہیٹرز بند ہوں گے, جہاں گرمی ہے وہاں پہ AC بند نہیں ہوں گے, ٹی وی کی فیسلٹی آپ کے پاس ہے, کھانا آپ کے پاس ہے, اسٹور سے شاپنگ آپ کر سکتے ہیں, موبائل فون آپ کے پاس ہے. ان کو پتہ چلا کہ کشمیری کرفیو میں کیسے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آج یہ ہے پیغام. آج ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, میں اس میں ایڈ یہ کروں گا, میں نے کل ایک ٹویٹ بھی اس پہ کیا کہ جب لاک ڈاؤن کا لفظ میرے کانوں میں سنسناتا ہے نا جی,
بن بناتا ہے تو مجھے اپنے معصوم کشمیری یاد آتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. ابھی تو لوگوں کو لاک ڈاؤن, ابھی تو آپ اپنی مرضی سے لاک ڈاؤن کر رہے ہیں نا, وہ جن کو بندوقوں اور سنگینوں کے سائے تلے جن کے بنیادی حقوق چھین لیے, اور آج بھی جب خود بھارت بھی لاک ڈاؤن کر رہا ہے, اور ساری دنیا جو کبھی ان مظلوم کشمیریوں کی آواز نہیں سنتی تھی, میرے پرائم منسٹر نے جا کے پوری دنیا کے سامنے کہا کہ ان مظلوموں کی آواز سنو. آج پتہ چل گیا ہوگا لوگوں کو کہ اگر لاک ڈاؤن اپنی مرضی سے کیا جائے کتنا پینفل ہے, اور کجا آپ کے اوپر ایک ظالم فوج اپنی بندوقیں اور سنگینے تانے, آپ سے بنیادی حقوق, انٹرنیٹ, آپ کا فون, آپ کے رشتہ دار, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کی دوائیاں, آپ کو کنفائن کر دے ایک چھوٹی سی وادی کے اندر. اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے ابھی بھی وقت ہے کہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ جو حضرت علی نے کہا تھا ظلم کا نظام روا نہیں رہ سکتا. اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک کو بڑا بے نیاز ہے, وہ اب لوگوں کو جھنجھوڑنا جانتا ہے, اور پھر جب وہ جھنجھوڑتا ہے تو بے نیاز ہے, اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. اگر دنیا نے ظلم اور اس کے ضابطے روا رکھے تو یہ یاد رکھے کہ اللہ کا یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ دنیا کو ہلا دینے کے لیے کسی بڑے ایٹمی حملے یا دھماکے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وائرس کسی کو نظر نہیں آئے گا, وہ آپ کو تمام چیزیں یاد کروا دے گا جو آپ بھولے بیٹھے. علامہ صاحب ذرا آپ کا بھی, میں یہ آپ نے میرا پوائنٹ سنا ہوگا جو بریک سے آنے کے بعد میں نے اپنی سوچ اور اپنی عقل کے مطابق شیئر کیا لوگوں سے, ساتھ ہی میں نے معذرت کی کہ اگر کسی کو اختلاف ہو تو پلیز میرے پیچھے نہ پڑ جائیے گا. آپ سے صرف یہ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے, اور نو ڈاؤٹ ان کی بہت پیاری بات کہ اللہ تعالیٰ جب جھنجھوڑنا چاہتا ہے تو وہ جھنجھوڑ کے رکھ دے گا, اور ایک وائرس کافی ہوگا, ایٹم بم کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. لیکن علامہ صاحب ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گی, ویری سوری ٹو سے, ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دیکھا اس کو بیماری لگ گئی, اس کے ساتھ تو ہونا تھا یہ عذاب. اب دیکھیں بہت سے اچھے لوگوں کو بھی کورونا ہو سکتا ہے, تو پھر ان کے اوپر کس قسم کا عذاب ہے, یا پھر ان کے تھرو باقی لوگوں کے لیے ایک میسج ہے. ایک تو یہ کلیئر کر دیجئے. دوسرا یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ برا ہو گیا, دیکھا کیونکہ اس کے ساتھ ہونا تھا, اس کے اوپر عذاب ہے. وہ امتحان بھی تو ہو سکتا ہے نا, جتنا میری عقل اور میری شعور مجھے بتاتا ہے کہ جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ بڑا پیارا امتحان ہے. جو گناہوں پر استغفار کرنے کا موقع مل جائے جس چیز پہ, وہ غلطی بھی بڑی اچھی غلطی ہے, لیکن جو چیز آپ کو اللہ سے دور کر دے اور جس چیز پر آپ کا ضمیر تب بھی جھنجھوڑا نہ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر عذاب ہی ہے نا, کہ آپ ابھی بھی نہیں سمجھے. دیکھیے بنیادی طور پر اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں, چاہے وہ بیماریوں کی صورت میں ہو یا زلزلے کی صورت میں ہو یا سیلاب کی صورت میں ہو, اس کا ایک پہلو نہیں ہوتا, کئی ایک پہلو ہوتے ہیں. اگر انسان اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں اللہ کے قریب آ جاتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے یہ امتحان تھا اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہوا. اگر انسان اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں اپنے آپ کو پاک اور مبرہ سمجھ کر دوسروں کو مطعون کرتا ہے اور اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اللہ کا مقرب بندہ ہوں اس لیے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل عذاب یہ ہے, اصل عذاب یہ نہیں ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچے بدن کو. اصل عذاب یہ ہے کہ انسان خدا کی قدرت سے غافل ہو جائے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے. اصل عذاب یہ ہے. اس لیے اس موقع پر اگر آپ دیکھیں چائنا کے اندر انہی لوگوں نے جو مساجد کے خلاف تھے, قرآن کے خلاف تھے, جا کے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا, مسلمانوں سے, کہ آپ اپنی مسجدوں میں نمازوں اور دعاؤں کے ذریعے سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے اور اس مشکل سے نجات دلائے. اور چائنیز کو میں نے اس طرح کی ویڈیو شاید آپ نے بھی دیکھی ہوں جس میں خود وہ چائنیز جن کا کوئی دین نہیں ہے وہ نمازوں کی صفوں میں جوتوں سمیت کھڑے ہو گئے تاکہ کسی طرح سے اس وبا اور عذاب سے, جس کو وہ عذاب سمجھتے تھے, نکل سکیں. اس کا مطلب ہے ان کو اللہ کی طرف قریب کرنے میں اس وبا نے اپنا رول پلے کیا ہے. یہی کیفیت ہمارے اپنے معاشرے کی بھی ہے. اگر ہم اس طرح کی وباؤں اور مشکلات کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں. یعنی علامہ صاحب شارٹلی بتا دیجئے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے لیے وہی چیز رحمت ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ عقل پکڑ جاتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے, اور کسی کے لیے وہی چیز عذاب ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا جاہل ہوتا ہے کہ وہ تب بھی عقل اور شعور کی طرف نہیں جاتا, تب بھی وہ جاہل ہی رہتا ہے. جو اس طرح کے معاملات میں جاہل رہتا ہے اسی کے لیے یہ چیز عذاب ہے, اس کی جہالت اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. شعور سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی طرف آنا شعور کی علامت ہے, اور بندگان خدا پر, اللہ کی مخلوق پر برہم ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے. مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. ٹھیک علامہ صاحب. جی صدیق. بس میں یہی کہوں گا کہ یہ وقت ہے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کی, ان کا ساتھ دینے کی, اس مشکل میں ان کی مدد کرنے کی. بس ہمیں اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے.
ٹھیک ہے جی، میں اللہ کے مخلوق کی مدد کرنی ہے. جو بار بار لوگ ابھی بھی تنقید کریں نا دہاڑی داروں کا کیا ہوگا جو روز. اور ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے، میں تمام لوگوں سے آپ کے ٹیلی ویژن آپ کے پروگرام کیونکہ بہت پاپولر پروگرام ہے، میں کہتا ہوں کہ اٹھیے اور دیکھیے کوئی اس ملک میں بھوکا نہ سوئے. آپ کے پرائم منسٹر اور آپ کی حکومت اور آپ کے معاشرے میں کوئی اس بیماری میں بھوکا نہ سوئے، وبا میں بھوکا نہ سوئے. آپ پہ فرض یہ ہے کہ جہاں آپ اپنی ذات کی حفاظت کر رہے ہیں وہاں ان غریبوں کا خیال رکھیں. میں بھی یہی پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پر آ کر تنقید نہ کریں کہ ان کا کیا بنے گا، جو کہ دہاڑی دار لوگ ہیں ان کا یہ بنے گا کہ آپ ان کے لیے کام کریں. ایک ایک شخص ذمہ داری لے لے، 2 گھروں کی 3 گھروں کی وہاں پہ راشن دے دیں، دالیں چاول گھی آٹا جو کچھ آپ کو ملتا ہے آپ ان کے گھروں میں پہنچا دیں اور ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے کو نہ بتائیں، دوسرے کو بالکل طنز نہ کریں. آپ کو نہیں پتا کہ کون کتنی مدد کرتا ہے کسی کی، اور یہ بتانا بھی نہیں چاہیے تبھی وہ قبول ہوتی ہے. ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم سیم چینل. زندگی نے وفا کی. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.